أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो जो फर्स्ट डे का टॉपिक किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने पहले तो बावल किया था अक़ीदत तौहीद में से। उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो अक़ीदत तौहीद में शिर्क से आ रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शिर्क से शुरू करते हैं। शिर्क का असल मफ़हूम क्या है, इसको शिर्क असल में है क्या चीज़? तो अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करना या अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना शिर्क कहलाता है। यानी ये एक बहुत बड़े टॉपिक को एक छोटी सी लाइन के अंदर मफ़हूम में अर्ज़ कर दिया गया है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक करना या अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक समझना या अल्लाह ताला के साथ जो खूबियाँ जो सिफ़ात अल्लाह ताला में पाई जाती हैं वो आप किसी और शख्स में मानो। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल लेते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो उनके ऐसे कारनामे थे कि जो खुदा से मिलते थे, जैसे मुर्दों को ज़िंदा कर देना, पूरी ज़ातों को सेहतयाब कर देना और मिट्टी से परिंदा बनाते थे, उसमें अपने मुबारक मुँह फेंकते थे तो वो जान आ जाती थी उसके अंदर। तो चूँकि जो आज के क्रिश्चियन हैं, ईसाई वो सूगत उनको खुदा मानते थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शुरू करते हैं शिर्क से। तो ये जो शिर्क है, जब दुनिया बनी कायम हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आई इस दुनिया में, तब से सिर्फ एक ही चीज़ है, पहली जो चीज़ है वो सबसे पहले क्या है, अक़ीदत तौहीद। और हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सिर्फ बात अक़ीदत तौहीद की ही सबसे पहले की गई। तबलीग की जो स्टार्टिंग है, तबलीग का जो इब्तिदा है वो भी अक़ीदत तौहीद से शुरू होता है। सबसे ज़्यादा जो इब्तिदाई चीज़ है तबलीग में वो आपके किसी के तबलीग में जो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो तौहीद आ रही होती है, अक़ीदत तौहीद। उसके बाद में जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो आ रहे होते हैं। जो शख्स अक़ीदत तौहीद से फिर गया, तौहीद उसने ना माना, ये नहीं वो किसकी गांड में आ गया, शिर्क की इक़साम में आ गया। अब शिर्क की क्या इसकी कैपेसिटी है, यानी कब शुरू हुआ, क्या बना इसका हालात, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे वो पैदा हुए तो तब चूँकि उन्होंने अपनी औलाद को बेहतर तरबियत दी तो सिर्फ वो किस पे करते हैं, अक़ीदत तौहीद पे। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद और नस्ल आगे बढ़ते गए और इनमें कुछ तो थे जिन्होंने अपने हक और सच को, अल्लाह ताला की इबादत को कायम रखा, लेकिन उनमें कुछ ऐसे थे जो अपने सीधे रास्ते से फिर गए थे, अपने गलत रास्ते पे और बिगड़े हुए रास्ते पे वो चल दिए। तो उन्होंने क्या किया, शिर्क की किस्म को अपना लिया, यानी कि जो चीज़ जिस चीज़ से वो खौफज़दा होते थे उसी चीज़ को अपने उन्होंने खुदा बना दिया। जैसे कि अब समंदर का देवता बना दिया, सूरज को देखा सूरज का देवता बना दिया, एक इंसान को देखा जो ज़िंदगी में चल बसा बहुत नेक था, उसका एक पुतला बना दिया, उसको देवता बना दिया, शैतान को देवता बना दिया, उसके बाद चाँद को देवता बना दिया। उसके बाद जो चीज़ें नफ़ा देने लगी, इनको फ़ायदा देने लगी ज़्यादा में, जैसे गाय इनको फ़ायदा देने लगी, दूध देती थी इनको, उसके बाद गाय से ये लोग गोश्त भी हासिल करते थे, तो गाय इनको फ़ायदा देने लगी, उसकी खाल से अपने सोने के लिए कंबल वगैरह भी बनाते थे। इन्होंने गाय को देवता बना दिया, उन्होंने अपनी माँ बना दिया, जैसे कि आज के दौर में जो हिंदू है वो गाय को अपनी माँ मानते हैं। तो ये इनकी तमाम चीज़ें शिर्क के अंदर आ रही हैं। तो एक हेडिंग जो शिर्क है ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहली हेडिंग में आता है शिर्क, जिसमें हम उसके लिखेंगे मफ़हूम। तो मफ़हूम के अंदर और दूसरी जो हेडिंग आ रही है, क्योंकि मफ़हूम के अंदर सबसे पहले तो हम जिक्र करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कि उनके दौर में लोग सारे अक़ीदत तौहीद पर ही थे। फिर जैसे उनकी नस्ल आगे बढ़ती गई, लोग कुछ बिगड़ते गए, कुछ सही रास्ते पे आ गए, जो बिगड़े उन्होंने शिर्क को अपना लिया। उसके बाद आप सल्लम तक जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आए हैं, अल्लाह ताला ने सबको इसलिए भेजा कि जो लोग भटक चुके हैं उनको सीधे राह पे भेजते थे। तो सबसे ज़्यादा जो अंबिया अलैहिस्सलाम, जो नबी अलैहिस्सलाम, जो जितने भी नबी और अंबिया ना, वो सबसे ज़्यादा बनी इसराइल कौम में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिगड़ी और सबसे ज़्यादा जाहिल कौम ही यही कौम थी बनी इसराइल की। आगे हमारी आती है कुरानी आयत, जो हेडिंग हमारी आती है कुरानी आयत। तो इसमें पहला जो कुरान की आयत है उसका तर्जुमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। यह सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 के अंदर बताया गया, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। जो शख्स शिर्क करता है असल में वो जुल्म अपने ऊपर खुद ही कर रहा होता है, वो किसी और के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा था। अलबत्ता जब वो इस दुनिया से जाएगा, अपने शिर्क को साथ ली है, तो क़यामत वाले दिन वो चीज़ें देखेगा जिसका भी उसने कभी वहम व गुमान भी नहीं किया होगा, सबके सामने ज़लील और रुसवा होकर रहेगा। तो दूसरे इसमें आयत में आते हैं जिसका तर्जुमा, अल्लाह ताला ये माफ़ नहीं करता कि इसके साथ किसी को शरीक बनाया जाए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्लाह ताला के साथ अगर आप किसी को शरीक करती हो तो ये मानियत है शिर्क में, तो अल्लाह ताला शिर्क करने वाले को माफ़
بالکل نہیں کرتے، وہ اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا. یہ نہیں کہ اس بات سے، اس آیت سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی معافی ہے. اس میں چغل خوری ہوگی، اس کے اندر چوری ہوگی، اس کے اندر زنا ہو گیا، اس کے اندر جو بھی آپ کے گھریلو معاملات ہوتے ہیں، ظلم و زیادتی ہو گیا ہے. اس کے بعد میں اب جو بھی اپنے ڈیلی روٹین کے اندر، جیسے کہ آج کل میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے. اگر ایک کفار نے مسلمان کا قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ کفار تھا، شرک کے اوپر تھا، آفٹر سم ٹائم وہ دین کے حق پہ آ گیا، دین پہ آ گیا، تو اس کی بھی بخشش ہو جائے گی کیونکہ اس نے شرک کو چھوڑ دیا. ایک شخص بہت ہی نیک عمل کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اخلاق اس کا بہت اچھا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے اور اپنی بیوی ہونے پہ کبھی اس نے تکبر نہیں کیا، مگر ایک سی چیز کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے یا کسی کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے سوائے اللہ کے. تو وہ شخص بھی جنتی نہیں ہو سکتا. اپنے اخلاق اور اپنی جو نیک اعمال ہے اس کا جو اس کا بدلہ ہوگا وہ اسے دنیا میں ہی مل جائے گا، تاکہ آخرت میں اس کا اللہ کا کوئی حساب نہ سوائے اس کے لیے شرک کی وجہ سے جہنم ہوگی. تو یہ جو نیچے لائن ہے، لیکن اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا، تو میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کر دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. تو جو شرک ہے یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے. تو جتنے بھی آج کل نان مسلمس، نان بلیورس ہیں، سارے شرک کے اوپر ہیں. آپ وسلم آئے تب بھی لوگ شرک کے اوپر تھے. جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے ہیں ان سب کا اصل مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو عقیدہ توحید کی طرف لے کے جانا. اس کے بعد ہم آتے ہیں شرک کے اقسام کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرک کے 3 اقسام ہیں. پہلی اقسام ہوتی ہے اس کی ذات میں شرک، دوسری اقسام ہے اس کی صفات میں شرک، تیسری اقسام ہے اس کی صفات کے تقاضوں میں شرک. تو ذات میں شرک کیا چیز ہے؟ اللہ کی حقیقت کو کسی بھی دوسرے سے ماننا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، دنیا میں کیا کیا چیزیں بنائی، یونیورس بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، دنیا دن بنایا، رات بنائی، دنیا میں 7 آسمان بنائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چٹائی جیسے نا زمین، پلین زمین بنائی، اس کے بعد میں سمندر بنایا، اس کے بعد میں سمندر کے اندر رہنے والے جو جانور ہیں وہ بنائے، اس کے بعد جو اوپر جو جانور رہتے ہیں وہ بنائے، پہاڑ بنائے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں. تو ایک شخص کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہے اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا بھی ہاتھ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے دوست کا ہاتھ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، اس طرح کے الفاظ اگر وہ بکتا ہے. یہ نہیں کہ جیسے آپ ہندوؤں کے ایک رواج میں دیکھیں، کیونکہ جو ہم لوگ ہیں نا، ہم پاکستانی ہیں، تو ہم جو زیادہ تر نان بلیورس کو جانتے ہیں نا وہ ہیں ہندو لوگ، یعنی کہ انڈین لوگ سے ہندو لوگ اس کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے خود ایسے کچھ مسلمان بھائی ہیں جو پہلے ہندو تھے اب بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. تو وہ جیسے ان کا بے شمار نے دیوتا بنائے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، گائے کو ماتا بنایا ہوا ہے اپنی ماں، اس کے بعد دیوتا بنایا ہے. تو وہ ان دیوتا کو کیا کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو ایک مین ہوتا ہے نا، مین چیز، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مین ہی مانتے ہیں، مگر ساتھ کیا کہتے ہیں بھائی یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز صرف اللہ نے نہیں بنائی. ساتھ یعنی کہ کرشنا ملا دیا، گنیش، جو بھی الحمدللہ اللہ معاف کرے، جو بھی ان کی چیزیں ہیں ان کو ملا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حصے دار بنا کے تو اپنی من گھڑت باتیں اور کہانی بناتے ہیں. جیسے کرسچنس ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ناصر اللہ، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی اس پہ حصے داری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناصر اللہ دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کے لیے قرآن آیت میں فرما دی، یہ سورۃ الاخلاص کی آیت ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی کوئی اولاد ہے. یعنی باپ اور بیٹا دونوں ایک ہی حقیقت ہے. اگر باپ ہوگا تو اس کا بیٹا لازم ہوگا، اگر بیٹا ہے تو اس کا باپ لازم ہوگا، یعنی کہ دونوں شراکت دار ہوں گے، حصے دار ہوں گے. تو باپ اور بیٹے کی حقیقت ایک ہی ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا کہ نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ میں کسی کے باپ ہوں. یعنی باپ اور بیٹے دونوں کی شراکت سے، دونوں کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ بڑی ہو چکی ہیں. صرف اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں اور نہ اس کے برابر کا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیول، اللہ تعالیٰ کے برابر کا بھی کوئی شخص نہیں. اگر کوئی کہتا ہے، جیسے اب
چونکہ فتنے کا زمانہ ہے تو سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ دجال کا۔ اب دجال آ جاتا ہے تو اس کے اندر وہ خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ ہی ہمارا خدا ہے، جیسے کہ یہود اس چیز کو مانتے ہیں کہ دجال ان کا خدا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کی صفات سے ملاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جواب ہے یہ ان کو پہلے ہی دے چکا ہے کہ اور نہ اس کے برابر کا ہے، دجال ہو، کوئی انسان ہو، کوئی جن ہو، جنات ہو، چڑیل ہو، فرشتے ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ کا رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نور ہی نور ہے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین ذات ہیں۔ تو جیسے آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو کبھی اس کے ترجمے پہ غور کیجیے گا، وہ بڑا فنٹسٹک ترجمہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات جو عظیم ہے۔ کون عظیم ہے؟ اللہ تعالیٰ عظیم ہے۔ کوئی نبی عظیم ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان کی بات کروں کہ انسان کی مخلوق میں کوئی عظیم نہیں کہا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہو، آپ کہتے ہو سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات جو عظیم ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جا کے آپ یہ کہتے ہو، اس کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہو پھر آپ کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو اعلیٰ ہے، یعنی اعلیٰ ترین ذات، اونچی ذات، رتبہ اوپر رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پھر آپ ایک لفظ بولتے ہو اللہ اکبر، یعنی کہ سب سے بڑا کون سا؟ وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی برائی نہیں۔ تو یہ بات اس چیز کو ثابت کرتے ہیں اس کا کوئی برابر ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے برابر۔ جب آپ نے الفاظ کہتے ہیں اللہ اکبر تو آپ اس چیز کی نفی کر دیتے ہیں کہ اللہ کے برابر کوئی ہے، کیونکہ جو یہ لفظ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو آپ نے جو شرک کی یہ قسم آ رہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر کر دیا، تو یہ آپ کی شرک سے آپ پاک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں صفات میں شرک ہے۔ تو صفات میں شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی انسان کے اندر ماننا۔ جیسے عیسائیوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ ان میں سے چند صفات صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اس میں ایک بات نوٹ رکھنا، یاد رکھنا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صفات ملی اور جو دجال کو ملی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی نے دیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کو، اپنے بندوں کو آزما سکے۔ یعنی کہ ان کے اندر قدرتی کوئی سے مطلب کہ اپنے سے ان کے اندر کوئی صفات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قدرت والے نے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صفات ڈالی ہیں تو وہ صفات ہیں، باقی وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی بقدر ان کے اندر یہ صفات ہیں، تو لہٰذا اگر ہم یہ چیز کہیں کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ سے ملتی ہیں، یہ صفات اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی نعوذ باللہ خدا یا اللہ کا درجہ دیا جا سکتا ہے یا ان جیسا کہا جا سکتا ہے، یہ الفاظ بھی شرک کے اندر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتا دیں صفات میں شرک کے اصل میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ جیسی صفات کو کسی دوسرے میں ماننا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی علم ہے، جو اللہ تعالیٰ سمجھ رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے چالیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہتر ہم پہ کیے گئے انعامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہم پہ کیے گئے احسانات ہیں، وہ ہم سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں، کسی اور شخص کی وجہ سے، کیونکہ یہ چیزیں اس میں بھی ہیں۔ جیسے اس کی مثالیں دیتے ہیں، ایک امیر آدمی ہے، وہ آپ کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ بھی آپ کو کھلاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ بھائی اس نے مجھے کھانا کھلایا، اس کے اندر کون سی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ یہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے۔ تو آپ اس چیز کے جو ذہن اپنا مائنڈ بنانے گے کہ اس چیز کے اندر آ جائے گا، شرک کے اندر آ جائے گا۔ تو اس کے بعد اس کے اندر قرآن آیت آ جاتی ہے ترجمہ، کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ تو جو مثل ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی ایک مثال ہے، اپنے رتبے پر قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز مثال نہیں ہے۔ تو یہ پورا ٹاپک جو شرک ہے اس کا ایک پوائنٹ جو اہم ہے وہ یہی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور نہ ہی کسی کو اس کے برابر سمجھنا۔ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کو عقیدہ توحید کی طرف لے جائے گا، یعنی جنت کے جانے کا رستہ بتا دے گا اور جہنم سے نجات کا رستہ آپ کو بتا دے گا۔ اس کے بعد میں صفات کے تقاضوں میں شرک اصل میں کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ عظیم ذات ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے جب عظیم ہے تو وہ عظیم ہی اعلیٰ ترین صفات کا بھی مالک ہے۔ اچھا ادھر آتے ہیں صفات کے تقاضوں میں شرک۔ ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں۔ حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے اور یہ مان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے، اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
وہی بات آ گئی جو آپ کو پہلے شرک کے ساتھ نکل کے توحید کی طرف پہلے لے گئے تھے، یہ کہ توحید کی طرف کہ جو صفات ہیں سب چیزیں ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہی میں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی میں آ سکتی ہیں جب تک اللہ نہ چاہے، نہ کوئی اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اپنی پیشانی رگڑنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ ہی کو سب چیزوں کا حقدار سمجھنا چاہیے، یعنی کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں جھکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہمیں اپنی ایریا جو ہم سے پیشانی ہے وہ رگڑنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہمیں اپنے دکھ اور سکھ سب کچھ شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ اپنا دوست مانو گے نا، اور خدا بھی مانو، بادشاہ خدا سب اگر دوست رکھ کے مانو، تو یقین مانو جو آپ اپنی فیلنگس ایکسپریشن، جو آپ اپنے تنگی کے حالات یا اچھائی کے حالات اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتے نا، وہ مزہ آپ کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ شخص کے جتنا اسے ہو سکتا وہ آپ کو اتنی مدد کرے گا کہ بہت ہی اچھا شخص ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو سمجھ کرے گا، ہر مصیبت سے آپ کو نجات دے گا، اور ہر پریشانی آپ کی حل کرے گا۔ تو اس کے بعد میں اس میں جو ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، جس میں سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، تم صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خود حکم دیتے کہ تم صرف میری ہی عبادت کیا کرو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور تمہارا معبود ایک ہے۔ یہیں پہ بھی بات جو سے توحید کی کرنی کہ تمہارا صرف معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے، بحث اس کے کوئی معبود ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ ترجمہ ہے، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، میں صرف عبادت کے ہی لائق ہوں۔ اگر کوئی شخص اس کی نفی کرتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کے لائق نہیں ہوتا، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور کافر کون ہوتا ہے؟ جو شرک کرتا ہے۔ شرک کے علاوہ کوئی بھی شخص کافر نہیں ہے، سب مسلمان ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ سب مسلمان ہے۔ کلمہ کون پڑھتا ہے؟ جو شرک نہیں کرتا، جو شرک کرتا ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا، اور شرک کرنے والے کافر ہوتے ہیں، کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ آگے کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، تو اس کا ترجمہ ہے حکم صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ جو جسے حکم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو حق رکھتا ہے کہ وہ تمہیں دے، تمہیں اس چیز کا کوئی حق نہیں رکھتا کہ تم اپنے اوپر خود ایک حکم لاگو کرو اور اس کو چلو۔ تمہارا حق کیا ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا، تم اسی کی اتباع کرو اور اسی کی اطاعت کرو۔ اپنی جو تم اپنا ذہن جو لڑاتے ہو نا کہ اپنے اوپر خود ہی حکم ڈالیں، اس چیز سے گریز کرو، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو اس کی آگے کی جو کچھ اہم باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں کریں گے۔ تو جزاک اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔